बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। प्रोग्राम का नाम है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे हमें नाते भी सुनाते हैं, बच्चे सवालात के भी जवाबात देते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें भी हम सीखते हैं। तो आज भी ये सारे सेगमेंट्स हमारे पास होंगे। हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहिब, आज कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं आप हमें? सूरतुल असर की तिलावत। सूरतुल असर की तिलावत सुननी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी तिलावत की जाए खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ तिलावत सुननी चाहिए। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारे अंदाज से माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक हुई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, हम सबको कुरान पाक को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए बढ़ते हैं अपने एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल व जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा सवाल व जवाब। इसमें मैं आपसे करूंगा सवालात और आप देंगे जवाबात। तो कौन सी टीम देगी? टीम ए या टीम बी? दोनों ही तैयार हैं माशाअल्लाह। चलें शुरू करें। पहले किससे करें? चलें सवाल करता हूं, जिनको जवाब आएगा वो हैंड रेस करेगा। तो जो पहले हैंड रेस करेगा हम उससे सवाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इस उम्मत से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? वैसे सवाल आसान तो नहीं था, लेकिन हैं कुछ हाथ उठें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? आप बताएंगे? जी माइक लें। 69 उम्मतें ये कह रहे हैं कि गुजरी हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। वाकई में थोड़ा सवाल टफ था, लेकिन माशाल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, कौन सी आसमानी किताब, ये वाकई में बहुत आसान है,
کون سی آسمانی کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی؟ 23 سال کے عرصے میں کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ چلے سب مل کے جواب دے دیں۔ قرآن پاک، قرآن مجید، بالکل۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اگلا سوال، غوث پاک کے مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت آسان سوال ہے، چلیں سارے مل کے دے دیں۔ قادری کہتے ہیں غوث پاک کے مریدوں کو، زبردست، ماشاءاللہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ چلیں آپ بتائیں، مائک لے لیں۔ 1000 سال۔ کتنے ہزار؟ 1000، 2000، 3000؟ 1000 سال۔ 1000 سال انسانوں کی عمر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور واقعی میں ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو چینٹی کے نام پر ہے؟ بتائیں۔ سورہ نمل۔ سورہ نمل؟ نمل، ٹھیک ہے، آخری میں لام بھی ہے، سورہ نمل۔ نمل کا مطلب ہے چونٹی، تو ان کا بھی یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں آیا ہے؟ قرآن پاک کے کس پارے میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہوا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ مائک لیں۔ 15ویں پارے میں۔ 15ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، وسائل بخشش، یہ نعتیہ دیوان ہے، ایک نعتوں کی کتاب ہے، بتائیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ امیر اہل سنت نے۔ امیر اہل سنت نے لکھی ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بہت ہی آسان سوال ہے، اما پارے میں لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں 30ویں پارے میں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ 4 صورتیں۔ 4 صورتیں، کون کون سی؟ نام بتائیں ان صورتوں کا، بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں پتا، کوئی ہے جو بتائے کہ وہ 4 صورتیں کون سی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے اکارڈنگ 4 ہیں، اگر آپ 5 بھی بولنا چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں۔ 4 ہیں، چلیں پھر بتائیں۔ سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ احد۔ سورت کوئی صحیح کر سکتا ہے اس کو؟ سورۃ الاخلاص۔ ایسا تو نہیں، اب تو آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں، کسی اور سے پوچھوں گا، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، چلیں۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں اما پارے میں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ایک غلطی ہو گئی چھوٹی سی، آپ سے کوئی بات نہیں۔ چلیں اگلا سوال کرتے ہیں، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سارے مل کے بتا دیں۔ بسم اللہ۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو اس طرح ہر کام جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہر کام کرنے پہ ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کس پارے میں ہے؟ سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی کس پارے میں ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ اما پارے میں۔ اما پارے میں ہے، وہ کون سی سورت ہے ویسے جو سب سے چھوٹی ہے؟ سورہ کوثر۔ آج ہم نے ویسے سورہ عصر سنی تھی، سورہ عصر بھی بہت چھوٹی ہے۔ کون سی؟ سورہ عصر چھوٹی ہے، سورہ کوثر چھوٹی ہے؟ سورہ کوثر۔ سورہ عصر چھوٹی نہیں ہے۔ سورہ عصر میں پتہ ہے کتنی آیتیں ہیں؟ 3، اور آپ سورہ کوثر کہہ رہے ہو، سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ اس میں بھی 3 ہیں، اب تو برابر ہو گئی نا پھر تو؟ نہیں، کوئی بتا سکتا ہے کون سی بڑی یا کون سی چھوٹی ہے دونوں میں سے؟ چلے برابر والے کو مائک دیں۔ سورہ کوثر۔ لیکن دونوں میں تو 3 آیتیں ہیں، پھر بڑی کیسے ہوئی سورہ عصر؟ آپ بتائیں گے؟ پہلے ایک غلط جواب دیا، آپ غلط نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹرائی کریں۔ سورہ عصر کے بیچ میں وف بھی ہو رہا ہے، سورہ کوثر کے بیچ میں وف۔ تو اسی لیے وہ بڑی ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں نا تو سورہ عصر میں زیادہ الفاظ ہیں اور سورہ کوثر میں کم الفاظ ہیں، اس لحاظ سے سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ سوال و جواب مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ سارے بچوں نے بہت ہی اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا، سارے سوالات کے جوابات ملے۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس۔ تو پرفارمنس دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں؟ پکی بات ہے۔ چلیں تو آج اسپیشل پرفارمنس دے رہے ہیں ہمارے محمد حسن رضا اتاری صاحب، ٹھیک ہے؟ تو ان کی اسپیشل پرفارمنس دیکھیں گے، کیا واقعہ سنا رہے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ جی حضرت شروع کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو پچھلی امت کے ایک نیک اور ماں کے فرمانبردار بیٹے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے پاس ایک بچہ بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کی والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی، اسے 3 دینار یعنی 3 سونے کے سکے میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو مجھ سے ایک بار پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک مالدار شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ وہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اسی لڑکے کے پاس گئے اور وہی قیمت طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہو گیا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ پیارے بچوں، حدیث شریف میں ہے اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی۔ اب اس کہانی کا سبق بھی سن لیتے ہیں۔ بچوں، والدین کے فرمانبردار کو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی ایک اچھا واقعہ ہم نے سنا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ ہمیں کیا سبق سیکھا ہم نے؟ والدین کی فرما برداری کرنا۔ والدین کی فرما برداری کا سبق ملا ہمیں، ٹھیک ہے۔ واقعی میں اس واقعے کا سب سے اہم میسج ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس نے اپنی والدہ کی فرما برداری کی، اپنی والدہ کی بات مانی تو اس کو کتنا فائدہ ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کبھی بھی لالچ میں آ کر اپنے والدین کی فرما برداری کو نہ چھوڑیں۔ ہم بسا اوقات ایسا واقعی میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کسی چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہوں گے۔ تو ہمیشہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب ہم والدین کی فرما برداری کریں گے نا تو انشاءاللہ اسی میں اللہ پاک ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس میں کیا ہوں گے؟ کلام ہی کلام ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ہے ٹیم اے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی، ان دونوں ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہونے والا ہے، کمپٹیشن ہونے والا ہے، اور وہ مقابلہ ہوگا کلاموں کا، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے ہیں ہمارے ساتھ محمد حارث صاحب، اور ٹیم بی میں ہیں محمد شایان رضا اتاری۔ محمد شایان رضا اتاری، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دونوں تیار ہیں؟ آپ تھوڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، جی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ جی۔ تیاری ہے آپ کی؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں سے ہم 5 شعر سنیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلا مصرع بتاؤں گا، آپ نے مجھے دوسرا مصرع بتانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کوئی بھی غلطی نہ ہو، کہیں پہ بھی آپ نے موقع دوسری ٹیم کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کیسے سوال کریں؟ ٹیم اے سے کریں، آپ ریڈی ہیں؟ چلیں آپ سے سوال کرتے ہیں، بہت ہی آسان شعر آپ کے لیے، پہلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر ہے ہماری ٹیم بی کے لیے، یہ بھی بہت ہی آسان شعر ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہے ہماری ٹیم اے کے لیے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی کے لیے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اگلا شعر ہے ٹیم اے کے لیے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ٹیم بی کے لیے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی ٹیم کوئی غلطی نہیں کر رہی، کوئی موقع ہی نہیں چھوڑے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلیں ٹیم اے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اب آخری شعر ہے دونوں کے لیے، اب کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ ہمیں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ آخری شعر ٹیم اے نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی، سارے ہی شعر ماشاءاللہ درست سنا دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آخری شعر ہے اور ٹیم بی کی باری ہے، اب غلطی تو نہیں کریں گے، کشتی کہیں ڈوب تو نہیں جائے گی یہاں پہ، پکی بات ہے؟ تیاری ہے نا؟ آخری شعر ہے بس، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ دونوں ٹیمز نے سارے کے سارے شعر درست سنائے ہیں، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اسی طرح ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب چونکہ سیگمنٹ چل رہا ہے ہمارا کلام ہی کلام، تو ایک پیارا سا کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی آج بھی بہت ہی پیارے سے نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں جن کا نام ہے غلام مصطفیٰ اتاری۔ غلام مصطفیٰ اتاری۔ کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام سنیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کر دو مجھے اپنے محبت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ شفاعت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شفاعت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کام کس طرح کیا کرتے تھے اور اس کا امپلیمنٹ ہم اپنی زندگی میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک بہت ہی پیاری سنت ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کسی نہ کسی گھر میں رہتے ہیں، ایسا ہی ہے، گھر میں ہی رہتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بھی گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ تو آج ہم گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب سننے والے ہیں۔ آپ سب تیار ہیں؟
سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو؟ یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اور جب گھر سے جاؤ تو بھی سلام کر کے جاؤ، یعنی گھر سے جب نکلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جانے کا بھی ایک ادب ہمیں سکھایا ہے، اور گھر سے باہر آنے کا بھی ایک ادب سکھایا ہے کہ گھر میں جانا ہے تو بھی سلام کرنا ہے، گھر سے باہر آنا ہے تو بھی سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اگر کوئی گھر میں نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہوئے اپنے گھر میں اور گھر پہ کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ کسی کو معلوم ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلام کریں گے۔ کس کو کریں گے؟ گھر والے تو ہے ہی نہیں نا، سلام کس کو کریں؟ پھر گھر کو سلام کریں گے۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ یعنی جب گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا چاہیے۔ اگلی بات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں، آج ہم نے سوال و جواب والے سیگمنٹ میں بھی جانا تھا کہ ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو جب ہم گھر میں بھی داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ بالکل درست جواب دیا آپ لوگوں نے۔ اب آگے ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ پاک کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو گھر سے دور رکھنے کے لیے ہمیں کیا پڑھ کے گھر میں داخل ہونا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ بالکل۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر جائیں تو گھر سے باہر جانے کی دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے کہ جو شخص گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب بھی گھر سے باہر جانا ہے، گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھنی ہے۔ کوئی سنائے گا گھر سے باہر جانے کی دعا؟ کون سنا سکتا ہے؟ چلیں آپ سنائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کی آواز تو پروپر سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی اور سنائے گا بالکل درست طریقے سے ادائیگی کے ساتھ؟ جی آپ سنائیں۔ چلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا ہمیں درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر ہم غلط تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں معنی بدل بھی سکتا ہے، تو ہمیں خیال رکھنا ہے جو بھی دعا پڑھیں درست تلفظ اور ادائیگی سے پڑھنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کی روٹین میں یہ چیز رہے گی تو درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے ہم بن جائیں گے۔ اور درست طریقے سے پڑھنے کا ایک ذریعہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیں۔ جو آپ میں سے نہیں پڑھتا، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مدرسے میں ایڈمیشن اب تک نہیں لیا تو مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیں، وہاں پر اپنا قرآن پاک درست کریں، نمازیں درست کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری دعائیں سیکھیں۔ درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تو اپنے گھر میں جانے کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ اگر ہم کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے؟ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر زور زور سے بیل بجانی چاہیے، بار بار کنٹینیوس ہمیں بیل بجاتے رہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے بیل بجاتے بجاتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیسا طریقہ ہونا چاہیے؟ جی جب کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو وہیں کھڑے رہیں۔ پھر وہیں کھڑے رہیں؟ پھر وہیں کھڑے رہیں؟ کیا کریں پھر اگر جواب نہیں آ رہا تو؟ وہیں پہ ہی کھڑے رہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر پوچھے داخل نہیں ہو سکتے تو پھر مطلب وہیں پہ رکے رہیں، اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے، اپنے گھر چلے جائیں۔ دیکھیں بہت اچھی بات بتائی انہوں نے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلے دروازہ نوک کرنا ہے، کنٹینیوس نہیں بجاتے ہی رہیں، نہیں، ایک بار نوک کریں، انتظار کریں جواب دینے کا، ہو سکتا ہے کوئی کسی کام میں مصروف ہو، دوبارہ نوک کریں، پھر انتظار کریں، ہو سکتا ہے ابھی بھی مصروف ہو، تیسری بار نوک کریں، اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دیتا تو پھر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے گھر اور ناراض بھی نہ ہوں۔ اس میں کوئی برا لگانے والی بات نہیں ہے، کسی کی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے، تو ہمیں برا بھی نہیں ماننا اور اپنے گھر کی طرف چلے جانا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں تو ہمیں دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہیے، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا، بلکہ یا تو دائیں جانب کھڑے ہوں یا پھر دروازے کی بائیں جانب کھڑے ہوں، بالکل اسٹریٹ کھڑے رہنا، یہ مینرز کے
خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں کسی کے گھر میں جھانکنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کسی کے روم میں جھانکیں، نہ کسی کے گھر میں جھانکنا ہے، بلکہ نظریں جھکا کے کھڑے رہنا ہے۔ جب راستوں سے گزر رہے ہیں تو بھی نظریں جھکا کے گزرنا ہے، کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ آداب تھے گھر میں داخل ہونے کے، کسی کے گھر جانے کے۔ تو جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان آداب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور جب آپ گھر پہ پہنچے کسی کے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے اسے سلام کرنا ہے، اور گھر میں داخل ہونے کی پرمیشن بھی لینی ہے۔ پرمیشن کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ پرمیشن لیں، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہمیں پرمیشن لینی ہی نہیں پڑتی، سامنے سے بالکل ہی دعوت ہوتی ہے جی تشریف لیں آئیں، ٹھیک ہے، پھر تو داخل ہو جائیں۔ لیکن اگر سامنے والا دعوت نہیں دے رہا، دروازہ کھولا، فوراً ہی اندر داخل ہو گئے، بھئی ہٹو، ایسے ہم نے نہیں کرنا، بلکہ پرمیشن لینی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جب وہ پرمیشن دیتے ہیں پھر آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، پہلے سلام کریں، پھر پرمیشن لیں، پھر ادب سے تہذیب کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آخر میں اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ دیتے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، کریں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کریں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درے زارا راہ سے ہو کر آ رہا ہے، درے زارا راہ سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب محمد. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم, بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل